अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और नॉवल के एपिसोड का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज के एपिसोड एक्स्ट्रा लॉन्ग है। हुसैन, अंशा, मीरम अब्बास के मज़ेदार सीन्स आप आज के एपिसोड में पढ़ेंगे। वॉइस ओवर आज के एपिसोड की मैं कर रही हूँ, तो अगर जिसे मेरी आवाज़ पसंद ना आए वो कमेंट सेक्शन में कुछ बुरा कहने के बजाय वॉल्यूम डाउन कर ले, और अगर कोई मैं अल्फाज गलत अदा कर दूँ तो उसे मेरी गलती समझ के दरगुजर कर दिया जाए। यह चैनल मेरे अंडर नहीं था, जिसकी वजह से मैं नॉवल अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब चैनल मेरे पास है तो मैं नॉवल अपलोड कर रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि अब बीच में कोई गैप ना आए, नॉवल हर दिन पोस्ट हो और उसके बाद जल्दी कंप्लीट हो जाए ताकि हम अगला नया सफ़र शुरू कर सकें। तो बिना देर किए हम चलते हैं एपिसोड की तरफ। खाना हवेली की वसी डाइनिंग टेबल पर सब बड़े मेजबान नाश्ते से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। सबके तमाम लड़कों ने लाउंज के सोफ़े पर डेरा जमाया हुआ था। वो सब सुख अंगारा निगाहें और चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए खामोशी सादे बैठे थे। रात हुए टकराव के बाद सबके ही सीने में आग का जलाव जल उठा था। महज अली भी था जिसके तासुरात खुशगवार थे और वो इस वक्त वहाँ ना मौजूद था। आज हाकिम साहब को हवेली आना था और वो उन्हें लेने गया हुआ था। नूरे भी, कहीं जा रही हैं आप? फरी बेगम को अपने कमरे से एक बैग के हमरा निकलते देख हुसैन ने माथे पर बल लिया इस्तफसार किया। हुसैन के पूछने पर सब उनकी जानिब मुतवज्जह हुए जिनके तासुरात सर्द थे। हाँ, इस्लामाबाद जा रही हूँ। फरी बेगम एक नज़र सब पर डालते जवाब गो ही। उनकी बात सबको चौंका देने का सबब बनी। शादी सर पर थी और वो इस्लामाबाद जाने का कह रही थी। बात कुछ हजम नहीं हुई थी, लेकिन हुसैन उनके सर तासुरात देखते जैसे बात की तह तक पहुँच गया था। खैरियत, शादी सर पर है और आप इस्लामाबाद जा रही हैं अपिया? निशान साहब नाश्ते से हाथ रोके उनकी जानिब देखते भवें रेस के मुस्तफसर हुए। बाकी सब भी जवाब के मुंतज़िर थे। खैरियत ही तो नहीं है शाम, शादी सर पर है और इस घर में एक वजूद की कमी है। फरी बेगम अपना बैग सोफ़े पर रखते सीने पर हाथ बांधे गोया हुई। मैं मीरम को लेने जा रही हूँ इस्लामाबाद। इंतज़ार में थी, खामोश थी कि आप सब में से किसी को याद आ जाए कि हमारी खुशियों में शामिल होने का हक़ उसे भी है। कोई एक भी मीरम को याद करता, लेकिन मैं गलत थी। कल भी शॉपिंग करते वक्त किसी को उस बच्ची का ख्याल नहीं आया, हत्ता कि उसके माँ बाप और उस पर जान छिड़कने वाले भाई को भी नहीं। सब अपनी खुशियों में मगन उसे मुकम्मल तौर पर भूल गए। फरी बेगम का लहजा सर्द था, उनकी आंखें तासुफ से सबको देख रही थीं। सब अपना सर शर्मिंदगी से झुका गए। नूर बेगम ने खफगी से असद साहब की जानिब देखा, जिनसे वो बार हाँ बोल चुकी थी कि मीरम से बात कर लें, उसे वापस ले आएं। और फिर तुम सब उसके सर्द रवैये की शिकायत करते हो। फरी बेगम का चेहरा इश्तिआल के सबब सुर्ख हुआ। मीरम को याद करते हुसैन के गले में गुलटी उभर कर मालूम हुई। अभी तो वो इस बात से भी नावाकिफ़ थी कि हुसैन अंशा की रुखसती ले रहा है। न जाने जब वो इस बात से वाकिफ़ होती तब क्या तूफ़ान उमड़ आता उसकी ज़िंदगी में। अपनी दियारी पर हाथ फेरते वो मज़ीद मुस्तरब हुआ। अपिया मैं इसे लेने जाने वाला था, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी मेरा। असद साहब फरी बेगम को मुश्तिल निगाहों का रुख अपनी जानिब देखते सफाई देने लगे। बाकी सब तो लबों पर कुफल लगा गए थे। शर्मिंदगी ही इस कदर थी, उनके पास कहने को कुछ ना था। और वाकई असद, कब लेने जाने वाले थे तुम? फरी बेगम ने इस्तेज़ाया मुस्कुराते हुए पूछा। असद साहब लब भींचे खामोश हुए। अपनी बेटी से मिलने, उसे लेने जाने के लिए तुम 5 या 6 घंटों का सफ़र तक नहीं तय कर सकते? वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाती और तुम्हें उसकी फ़िक्र नहीं होती? तुम अना में आते अपनी बेटी से मुकम्मल बेगाना हो चुके हो असद। जब शाख पर फल उगाते हैं तो उन्हें संभालने के लिए शाख को झुकना पड़ता है। फरी बेगम उनकी बात पर मज़ीद मुश्तिल हुई थी। निशान साहब नसर साहब के कंधे पर हाथ रखते उन्हें कुछ कहने से बाज़ हिचकियाँ ज़ब्त करते बार बार अपने आंसू साफ़ कर रही थी। सभी फरी बेगम की बातों से शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में डूब चुके थे। मैं मीरम को लेकर आ रही हूँ दिलावर। कल माइयों की रस्म है, तमाम इंतज़ामात देख लीजिएगा। और हाँ, कुछ मेहमान डेरे पर भी रुकेंगे दाजी के, आप डेरे पर भी इंतज़ामात करवा लीजिएगा। फरी बेगम ने बैग उठाते सबको नज़रअंदाज करते दिलावर साहब से कहा, जो उनकी याद दहानी पर इस बात में सहलाते अपनी जगह से उठते, उनके माथे पर बोसा देते उनके साथ बाहर की जानिब बढ़े, जबकि पीछे वो सब खामोशी ओढ़े असद साहब और नूर बेगम की जानिब एक अपने सीने से लगाया। जबकि हुसैन की समझ से सब बारातर था। एक तरफ अंशा उससे बदगुमान थी तो एक तरफ बहन थी जिसके मुतवक्का रद्द-ए-अमल के सबब वो खौफ में मुब्तला हो गया था। समातों में गूंजते शोर के सबब अब्बास की गहरी नींद में खलल पड़ा। माथे पे बलों का जाल बिछा, अपनी उंगलियों की पोरों से आँखों को मसलते वो बंद आँखों को खोल गया। आंखें खोलते ही उसकी निगाह अपनी खाली गोद पर मरकूज़ हुई। मीरम वहाँ नहीं थी। अब्बास, जो अब भी नींद में के ज़ेरे असर
تھا ہڑبڑا کر اٹھا۔ میرم نہ اس کے برابر میں موجود تھی، نہ گاڑی کی فرنٹ سیٹس پر۔ یہاں کہیں نہیں تھی، کہاں جا سکتی تھی آخر؟ سڑکوں کے حالات بہتر نہیں تھے، کہیں وہ پھر کسی مشکل میں نہ پھنس گئی ہو۔ یہ سوچ آتے ہی عباس کی فکر میں مزید اضافہ ہوا۔ میرم، زیر لب میرم کا نام دہراتے عباس تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ اپنے ہاتھوں سے جھاڑیوں کو ہٹاتے وہ اپنے ہاتھوں پر ان جھاڑیوں کی بدولت ملتے زخموں کی پرواہ کیے بنا مین روڈ پر دوڑا۔ کہاں ہو تم؟ گاڑیوں کو سڑک پر روا دیکھ وہ میرم کو تصور میں لاتے اضطرابی حالت میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ دل کی دھڑکنیں فل اسپیڈ سے دھڑک رہی تھی، اس کی فکر رگ رگ میں خون بن کر سرایت کر رہی تھی۔ حالات قابو میں آ گئے تھے۔ ایک طرف بہت سی دکانیں کھلی دیکھ وہ تیزی سے اس سمت بھاگا۔ تیز رفتاری سے بھاگتے وہ اپنی نظر چاروں جانب دوڑاتے میرم کی تلاش میں تھا۔ اس قدر ٹھنڈے موسم میں بھی اس کا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، سانسیں بری طرح پھول چکی تھیں۔ یکدم اس کے بڑھتے قدم ساکت ہوئے، آنکھوں میں چھایا اضطراب پل میں سکون میں تبدیل ہوا، ماتھے پر موجود شکنیں ہٹتی چلی گئیں۔ عباس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکتے گہرا سانس فضا میں تحلیل کرتے اپنی بکھری سانسوں کو اعتدال میں لانے کی صحیح کی۔ دل کی دھڑکنیں معمول کے مطابق دھڑکنے لگیں۔ سامنے ایک چائے کے ڈھابے کے آگے بچھی چارپائی پر بیٹھی، دونوں ہاتھوں میں بھاپ اڑاتے چائے کے کپ کو تھامے چائے کے سپ بھرنے میں محو تھی۔ آس پاس بلیاں موجود تھیں جنہیں وقتاً فوقتاً وہ اپنے پاس پڑا بسکٹ دے رہی تھی۔ بھورے بالوں کو ڈھیلے ڈھالے جوڑے میں قید کیے وہ گہرے نیلے رنگ کی اونی شرٹ اور سفید پینٹ میں اپنے دھیان میں مگن، لبوں پر مسکراہٹ سجائے عباس کا دل شدت سے دھڑکا گئی۔ عباس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے سکون دہ سانس بھرا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی بے چینی، اپنی اضطرابی کیفیت اور میرم کی لاپرواہی میرم کے نزدیک آتے ہیں وہ اس کا بازو اپنی گرفت میں جکڑے اسے اپنے روبرو کر گیا۔ چائے کا کپ میرم کے ہاتھ سے چھوٹتے زمین پر گرا۔ میرم ہڑبڑاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی جو مشتعل نگاہوں سے اسے دیکھتے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ گاڑی سے باہر تم کیوں نکلی میرم؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ شہر کے حالات ٹھیک نہیں تم ایسی لاپرواہی کیسے کر سکتی ہو؟ شدید طیش میں مبتلا وہ آس پاس کا خیال کیے بنا میرم کے بازو جھنجھوڑتے ہوئے گھرایا۔ میرم کے لیے اس کا یہ انداز نیا اور حیران کن چائے اس کے غصے سے گھبراتے وہ وضاحت دینے لگی جب عباس اس کی بات درستگی سے کاٹ گیا۔ چائے گئی بھاڑ میں، جانتی ہو تم کل کیسے حالات سڑکوں پر برپا تھے؟ زخمی ہونے والی تھی تم۔ اگر میں وقت پر نہ آتا تو وہ لوگوں کا جمع کفیر تمہیں کچل کر رکھ دیتا۔ کل بھی تم نے لاپرواہی برتی اور آج بھی تم وہی لاپرواہی دہراتے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ کیوں کرتی ہو میرم تم ایسی حرکتیں؟ عباس اس کے کندھے جھنجھوڑتے طیش میں مبتلا اس کے چہرے پر جھکتے گرایا۔ میرم نے ہراساں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ عباس کی آنکھوں میں طیش کے ساتھ ساتھ اپنے لیے فکر وہ اپنے خوف اور حیرانی پر قابو پائے عباس کے ہاتھوں کو اپنے بازو سے جھٹک گئی۔ ان سب سے آپ کو کیا عباس؟ آپ کیوں مجھ پر چیخ رہے ہیں؟ مجھے کچھ ہو یا نہ ہو اس سے آپ کو غرض نہیں ہونی چاہیے، دور رہیں مجھ سے۔ عباس کے بازو جھٹکتے وہ اپنی ٹون میں واپس لوٹ آتے بلند آواز میں گویا ہوئی۔ اس کے جھٹکنے پر عباس کے طیش میں مزید اضافہ ہوا۔ کیونکہ مجھے فکر ہے تمہاری ڈیمٹ۔ میرم کے پھر نزدیک آتے وہ اس کے کندھوں کو جکڑے اونچی آواز اپنے دل کو بے قابو ہوتے دیکھ اپنے لب بھیج گئی۔ حسین کے بعد عباس پہلا انسان تھا جس کے لہجے میں اس کے لیے فکر در آئی تھی، جس کی نگاہیں اس کی فکر سے لبریز تھیں، جس کے طیش میں اس کی بے پناہ فکر چھپی ہوئی تھی۔ وہ یہی فکر دیکھتے وہ اپنا دامن بچا رہی تھی۔ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی، وہ کسی نئے احساس سے روشناس نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں نے کہا آپ میری فکر کریں۔ آپ ہوتے کون ہیں میری فکر کرنے والے؟ کس نے دیا آپ کو یہ حق کہ آپ سرے بازار مجھ پر چیخیں؟ میرم عباس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور دھکیلتے تلخی سے گویا ہوئی۔ عباس نے اس کی جانب خاموش نگاہوں سے دیکھا۔ وہ پل میں اسے اس کی حیثیت بتا گئی تھی۔ وہ کس حق سے اس کے لیے فکر مند تھا؟ ان کے درمیان تو کوئی رشتہ تھا بھی نہیں، اور جو تھا وہ محض استاد اور طالب علم کا تھا۔ عباس تلخی سے مسکرایا۔ میرم، میں ہوتا کون ہوں آپ پہ چیخنے والا؟ اور واقعی میرا آپ پر کوئی حق نہیں۔ شکریہ یاد دہانی کے لیے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ جی، آپ نے کل میری مدد کی، میرے حصے کا زخم کھایا، مجھے بچایا، میرے زخم پر مرہم رکھا۔ آپ کی اس ہمدردی کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن مزید مجھے آپ کی کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ میرم اس کی آنکھوں میں اپنے لفظوں سے اترتی تکلیف کو محسوس کرتے بھی انجان بنتے اسپاٹ لہجے میں گویا ہوتے عباس کو مزید تکلیف سے دوچار کر گئی۔ وہ بے نام احساسات جو وہ میرم کے لیے محسوس کرنے لگا تھا، میرم کے لفظ ان احساسات پر گہری چوٹ پہنچا گئے تھے۔ میں نے ہمدردی نہیں کی،
عباس میرم کی جانب دیکھتے اپنے لفظوں پر زور دیتے بولا۔ اپنی فکر کو ہمدردی کا نام دیے جانا عباس کو کانٹوں کی مانند چبھا تھا۔ میرم اس کی سرد نگاہوں میں ایک نگاہ ڈالتے اپنی نگاہیں اس سے پھیر گئی۔ میری نظر میں کسی غیر شخص کے زخم پر مرہم رکھنا، اسے بچانا ہمدردی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اب آپ کی نظر میں ہمدردی کی کیا تعریف ہے، میں نہیں جانتی اور نہ ہی جاننے میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ میرم کندھے اچکائے کہتے عباس کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچا چکی تھی۔ عباس اپنی رگوں میں دوڑتے خون کو بھڑکتا محسوس کیا۔ میرم کا سرد انداز، اس کے الفاظ اسے چابک کی مانند چبھے تھے۔ ہمدردی ہی صحیح، آ جائیں آپ پر ایک اور ہمدردی کر دوں، آپ کو ہاسٹل چھوڑ دوں۔ اپنے لبوں پر زبردستی مسکان سجائے عباس طنز لب و لہجے میں گویا ہوا۔ میرم نے لب باہم سختی سے پیوست کیے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پروفیسر۔ کچھ پل خاموشی سے ایک دوسرے کی نگاہوں میں براہ راست دیکھنے کے بعد میرم تنی بھویں لیے گردن اکڑائے گویا ہوئی۔ عباس نے اس کی جانب دیکھتے دانت پیسے، اس کی ضد پر جی بھر کر تیشایا تھا۔ خاموشی سے یہاں چلو، یہاں سے میرم، پہلے ہی بہت تماشا یہاں لگ چکا ہے۔ جانتا ہوں تمہیں ہمدردی نہیں چاہیے، تم سپر وومن ہو، لیکن فی الوقت مجھ سے بحث بیکار ہے، کیونکہ بقول آپ کے میں ہمدردی کر رہا ہوں۔ اور مجھ پر فاصلے کو مٹاتے عباس اس کے نزدیک آتے میرم کا ہاتھ بنا اس کسی ہچکچاہٹ کے تھامتے دانت پیستے ہوئے بولا۔ میرم اپنی بدلتی حالت کے سبب بے بس سی ہوئی، آنکھیں تیزی سے نم ہوئی، جنہیں سختی سے بھینچتے وہ چہرے کا رخ بدلے عباس سے چھپا گئی، جبکہ اس کے رخ بدلنے پر عباس کو اپنی ضب کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ میرم کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے وہ واپس گاڑی کی جانب قدم بڑھانے لگا اور میرم اپنا وجود ڈھیلا چھوڑے اس کے قدموں کا ساتھ دینے لگی۔ گاڑی تک آتے اس نے میرم کا ہاتھ آزاد کرتے خود گاڑی ان جھاڑیوں سے باہر نکالی۔ میرم نے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا جو کچھ پل پہلے اس شخص کے ہاتھوں کی گرمائش سے گرم تھا، اب یکلخت سرد پڑ چکا تھا۔ یکدم ادھورے پن کا احساس ہوا۔ عباس ہوش میں آتے پیسنجر سیٹ پر برجمان ہوتے اپنا رخ ونڈو کی جانب کر گئی، جبکہ عباس بھی جبر سختی سے پیچھے تنے تاثرات اور پھولی رگیں لیے اپنی تمام توجہ ڈرائیونگ کی جانب مبذول کر گیا۔ اس لڑکی کی ذات میں وہ لچتا جا رہا تھا، یہ لڑکی اپنی ذات میں مقناطیس کی کشش رکھتی تھی۔ عباس اسے جاننے کے لیے مزید متجسس ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کی فکر ہوتی تھی، اس لڑکی کے لبوں سے نکلی کسی غیر مرد کی تعریف اسے تارکول کی تاروں کی مانند چبھتی تھی۔ اس کے نزدیک رہتے عجیب سے احساسات اس کے وجود میں سر اٹھانے لگتے تھے، وہ ان جذباتوں کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس لڑکی کی چند پل کی غیر موجودگی کی سانسیں سینے میں اٹکا گئی تھی، بے چینی اس کے انگ میں پھیل گئی تھی، اور پھر اسے دیکھتے جو سکون اس کی ذات میں بڑھتا چلا گیا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جبکہ میرم کے الفاظ اسے تیر کی مانند چبھے تھے، اسے اس کے لفظوں سے سال نے آن گھیرا تھا، وہ مشتعل سا ہو اٹھا تھا، اور یہ سب اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ دوسری جانب میرم اپنی حالت سے سخت پریشان ہو اٹھی تھی۔ عباس کی فکر مند ڈانٹ، اس کا یوں خود کے آگے ڈھال بن کر آ جانا، اس کے حصے کا زخم خود کے وجود پر کھا لینا، سب سوچتے میرم کے دل نے رت بدلی تھی۔ پہلی بار حسین کے علاوہ کسی اور شخص نے اس کی فکر دکھائی تھی، کسی کی آنکھوں میں، لہجے میں اس کے لیے فکر جھلکی تھی، اسے توجہ ملی تھی۔ عباس نے جس طرح انتہائی نرمی سے اس کے ہاتھ کا زخم صاف کرتے اپنا رومال باندھا تھا، یہ سب باتیں اسے ان احساسات سے روشناس کروا رہی تھیں جن سے وہ روشناس نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ عباس کی ان عنایتوں پر اپنے دل کو نرم نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا اس کا دل نرم ہوتا، اس کے دل میں کسی کے لیے محبت بنا لیتی اور پھر وہ شخص اسے جھٹک دیتا یا کہہ دیتا اس نے سب ہمدردی کے ناطے کیا، تو کیا وہ ٹوٹ جاتی؟ اب وہ مزید ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی کہ کل کو اسے اس شخص کی وجہ سے تکلیف ملے، وہ مزید تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں الجھے سفر پر گامزن تھے۔ کل ہوئے حادثات کی وجہ سے جگہ جگہ سڑکیں بند تھیں، نہ جانے کن کن راستوں سے انہیں ہاسٹل آنا پڑا تھا کہ صبح سے نکلے وہ اب شام کے وقت ہاسٹل پہنچے تھے۔ اس بیچ عباس نے اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو لا دیا تھا جسے میرم نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور عباس اس کی اس حرکت کو دیکھتے بامشکل خود پر ضبط کے پہرے بٹھا گیا تھا۔ میرم کے ہاسٹل کے آگے گاڑی روکتے وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ اس سے قبل میرم عباس کو کچھ کہتی، اس کی نگاہ ہاسٹل کے باہر رکتی گاڑی پر پڑی جہاں سے سفید شلوار قمیض اور اسکن کلر کی شال کندھوں پر ڈالے پری بیگم اتری تھی۔ میرم ٹھٹک کر رکی۔ عباس نے اسے یوں ایک جگہ کھڑی دیکھ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں ایک گریسفل عورت کو دیکھتے وہ بھی ٹھٹکا، کیونکہ وہ سر تاثرات لیے میرم کو دیکھ رہی تھی اور میرم سفید سطح چہرہ لیے انہیں۔ پریشے زرکا، کہاں ہو تم دونوں؟ انشا حویلی کے پچھلے لان میں موجود اس خوبصورت باغ کا دروازہ کھولے اندر قدم رکھتے پریشا اور زرکا کو تلاشنے لگی، جن کے کہنے پر وہ یہاں آئی تھی۔
پریشی کے کہے کے مطابق انہوں نے لڑکیوں کی محفل سجائی تھی، لیکن اس وقت باغ میں اسے اپنے علاوہ اور کوئی نہیں دکھا تھا۔ یہ باغ دلاور صاحب نے بنوایا تھا۔ اس باغ میں ان کی اور فری بیگم کے کئی لمحات قید تھے۔ حویلی کے پچھلے لان میں چھوٹی سی 4 دیواری میں ہر طرح کے پھول اور بیلیں اگائی گئی تھیں۔ اس باغ میں ہوا وقت تتلیاں رقص کرتے اسے مزید حسین بناتی تھیں، اور رات کے پہر بنا چھت کی 4 دیواری میں تنہا پاتے انشا کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس سے قبل وہ پلٹتی اسے کھردرا لمس اپنی پشت سے گزرتے پہلو پر ٹھہرتا محسوس ہوا۔ انشا کی زبان تالو سے جا چپکی، آنکھیں تحیر اور خوف سے پھیلی۔ اس سے پہلے وہ چیختی، حسین اس کا رخ اپنی جانب پلٹ گیا۔ حسین آپ؟ حسین کو اپنے سامنے دیکھتے انشا نے حیرانی سے پکارا۔ کچھ پل پہلے وجود میں پھیلتا خوف حسین کو دیکھتے ایک دم سکون میں بدلا تھا، جبکہ حسین اس قدر حسن دیکھتے ساکت ہوا تھا۔ جامنی رنگ کی ساڑی میں ملبوس وہ بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے، شہد رنگ آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر کھینچے، گلابی لبوں کو مزید گلابی رنگ سے رنگے، حسین اسد عدیل کے چاروں خانے چٹ کر گئی تھی۔ اور کون تمہارے اس قدر قریب آ سکتا ہے؟ پل میں حسین کی آنکھوں میں خمار سمٹ آیا تھا۔ انشا کے نزدیک اپنا چہرہ لائے وہ اس کی ناک سے ناک مس کے گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ اس قدر نزدیکی پر انشا کا روم روم کپکپا اٹھا تھا۔ حسین کی جسارت اسے بوکھلاہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس کی رنگت میں تیزی سے سرخیاں کھلیں۔ حسین کی سیاہ شرٹ کنڈوں سے جکڑے وہ اپنی لرزتی پلکیں جھکا گئی۔ دور ہٹیں، میں یہاں زرکا اور پریشی سے ملنے آئی تھی۔ سانسوں میں سانسیں بھرتا دیکھ وہ اس کے کندھوں پر زور دیے خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ حسین نے گہری نگاہوں سے اس کا شرم و حیا سے سجا چہرہ دیکھا۔ تم یہاں مجھ سے ملنے آئی تھی، میں نے ہی تمہیں بلایا تھا، اور اب واپسی تب ہوگی جب میں چاہوں گا۔ انشا حسین انشا کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے عارض کو چھوٹی لٹکوں کان کے پیچھے ارستے مسکراتے لہجے میں گویا ہوا۔ انشا نے آنکھیں سکیڑتے اس کی جانب دیکھا۔ پل لگے تھے وہ بات کی تہہ تک پہنچ چکی تھی کہ پریشا اور زرکا کا پلان تھا یہ جو انہوں نے حسین کے ساتھ مل کر بنایا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے میں آپ کی بات مانوں گی؟ میں ایک پل بھی یہاں نہیں رکوں گی۔ باغ میں موجود رنگ برنگے پھول اور ان سے اٹھتی خوشبو ایک عجب سا سما ان کے گرد باندھ گئی تھی۔ انشا کی ہتھیلیاں حسین کی نگاہوں میں تیرتے پیام اور ماحول کے سبب ارک آلود ہوئی تھیں۔ بھویں ریز کیے وہ چیلنجنگ نگاہوں سے اسے دیکھتی گویا ہوئی۔ حسین اس کے انداز پر اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ مجھے محض لگتا نہیں، یقین ہے کہ تم یہاں سے بنا میری اجازت نہیں جا پاؤ گی۔ پہلے ہی بہت غلطیاں کر چکی ہو تم، جس کی سزا بھگتنی ہے۔ مزید کرتے اپنی جان مشکل میں نہیں ڈالو گی، اتنی عقل مندی کی امید ہے مجھے تم سے۔ حسین دل فریب لہجے میں گویا ہوتے انشا کا ہاتھ تھامتے اپنے قدم آگے بڑھا گیا۔ انشا اس کی گرفت میں قید مجبوراً اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ کون سی غلطیاں نین؟ حسین کی بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ بھلا اس نے کون سی غلطیاں سرزد کر دی تھیں جن کی سزا کا ذکر وہ کر رہا تھا؟ نین کی جان، آپ کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ باغ کے عین وسط میں آتے وہ نرم گھاس پر لیٹے انشا کا ہاتھ کھینچتے اسے اپنے سینے پر گرا گیا۔ انشا اس کی جسارت پر ہڑبڑا اٹھی۔ اس سے قبل وہ اس سے دور ہوتی حسین کروٹ بدلتے اس پر سایہ فگن ہوتے پاس موجود سفید گلاب اور موتیوں کے پھول کی پتیاں اس پہ نچھاور کرنے لگا۔ نین کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ روانگی ٹوٹی۔ وہ گہرے سانس لیتے بامشکل حسین کا چہرہ دیکھ کے سوال کو ہوئی، جو آنکھوں میں خمار کا جہاں لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکان لی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پیار کر رہا ہوں تم سے، بے باکی سے کہتے وہ انشا کو کان کی لو سے پاؤں کے ناخن تک سرخ کر گیا۔ انشا نے رخ پلٹتے اپنا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ اس سے چھپایا۔ مجھے آپ کا پیار نہیں چاہیے، اب ان عنایتوں کی ضرورت نہیں نین۔ اپنی بکھری سانسیں درست کرتے وہ آنکھوں میں یکدم بھرتی نمی کو جبس کرتے بولی۔ گانگی اور دھتکار کے بعد اب حسین کی جانب سے ملنے والا پیار اسے بھیک لگتا تھا۔ حسین نے جبرے بھیجے اس کی دودھیا پشت کو دیکھا جو ساڑی کے بلاؤزوں سے واضح ہوتے اس کے جذباتوں میں مزید آگ لگا گئی تھی۔ وہیں اس کی بات اس کے سینے میں آتش فشاں سا جگا گئی تھی۔ کیوں نہیں چاہیے اب تمہیں میرا پیار انشا؟ اب جب میں لوٹ آیا ہوں تمہارے پاس تو کیوں قبول نہیں کر رہی ہو تم مجھے؟ کیوں تکلیف دے رہی ہو مجھے؟ کیوں میری بے تحاشا محبت سے رخ پھیر رہی ہو؟ حسین اس کی بات پر مشتعل ہو اٹھا تھا۔ انشا کے چہرے پر جھکتے وہ دبا دبا گراتے ہوئے بولا۔ انشا نے نم نگاہوں اب ملا آپ کا پیار مجھے بھیک لگتا ہے۔ اتنے سال آپ کی دھتکار اور بیگانگی برداشت کی ہے کہ اب آپ کے پیار کو محسوس ہی نہیں کر پا رہی۔ یوں لگ رہا ہے سالوں جو منتیں کی، فریادیں کی، اس کے جواب میں آپ اپنا پیار بھیک کی طرح میری جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ حسین انشا بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ اس کے لیے آسان نہیں تھا سب کچھ بھول جانا۔ ایسا نہیں ہے انشا، تم سے پیار کرتا ہوں تبھی تو میری سانسیں میرے وجود کا ساتھ دیتی ہیں۔ کئی سال اپنے پیار کو نفرت کے لبادے میں چھپا کر رکھا، اب مزید تم سے نفرت کا دعویٰ کرتا تو تمہیں کھو دیتا، اور تمہیں کھو دینا جیتے جی مرنے کے مترادف ہے۔
حسین اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے نرم پڑا تھا۔ انشا کے آرس پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے وہ محبت بھرے لہجے میں وجہ تھی حسین بے وجہ نفرت کی؟ کیا وجہ تھی آخر؟ انشا اس کا کالر جکڑے بھیگے لہجے میں چیخی۔ اس کے سوال نے حسین کو گہری خاموشی کے سمندر میں غوطہ زن کیا۔ سیاہ آنکھوں میں سرخی کی تہ جو کچھ پل پہلے خمار کے سبب تھی اب طیش اور بے بسی کا سبب بنی۔ دل خوف کی شدت سے تیز دھڑکا۔ یہ خوف اس وعدے کا تھا جسے اس نے سب سے چھپا کے رکھا تھا۔ صرف یہ کہ آپ کو لگتا تھا میں نے اسو اور نوری کا پیار آپ سے چھین لیا حسین، صرف اس وجہ کے سبب آپ نے مجھ سے میری محبت چھین لی، مجھے تڑپایا، مجھ سے نفرت کا اظہار کیا، لا تعلق کی بڑھتی بے رخی دکھائی، اور یہی سب جب میں نے آپ کے ساتھ کیا تب آپ تڑپ اٹھے، آپ سے برداشت نہیں ہوا نین۔ انشا آج سوال و جواب پر اتر آئی تھی۔ حسین کا کالر جکلے اس کی سیاہ سرخ نگاہوں میں اپنی شہد رنگ بھیگی نگاہیں گاڑے پرنم لہجے میں گویا ہوئی۔ سرخی میں مزید اضافہ ہوا۔ چبریں بھیجے اس نے انشا کے چہرے کو بے بسی اور محبت سے دیکھا۔ وہ کیسے بتاتا ایک وعدے کے سبب وہ اسے تکلیف دیتا آیا تھا؟ اگر وہ اسے اس وعدے سے روشناس کروا بھی دے تو وہ اسے چھوڑ کر جانے میں، اس سے خفا ہونے میں پل نہیں لگائے گی، اور حسین اس کی مزید خفگی کا متحمل نہیں تھا۔ بھول جاؤ ماضی انشا، حال پر دھیان دو، میں تمہارا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، اپنی کی ہر غلطی پر پشیمان ہوں، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں جانے نین، بس ایک بار معافی درکار ہے۔ حسین تھک گیا تھا اپنی محبت اور وعدے کے درمیان الجھتے، اسے اب سکون چاہیے تھا، اور اس کا سکون اس لڑکی کی ذات میں تھا۔ انشا نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بھی نہیں سزا ہوتی ہے حسین؟ یکدم انشا کا لہجہ بے تاثر ہوا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا جو حسین کو ٹھٹک جانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم مجھے سزا دو گی؟ کیا سزا دو گی انشا؟ حسین دل و دماغ میں اس کی بات کے سبب مچلتے سوال کو زبان پر لے آیا۔ انشا نے نرم گھاس پر رکھا اپنا چوڑیوں سے بھرا ہاتھ اٹھاتے حسین کے بیئرڈ زدہ آرس پر رکھا۔ حسین اس کی ہر حرکت کو دھڑکتے دل سے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ سے دور چلی جاؤں گی، بہت دور، آپ مجھ تک نہیں پہنچ پائیں گے حسین، میں اس قدر دوری دونوں کے درمیان حائل کر دوں گی، ہجر ہمارے درمیان حائل ہوتے ہماری محبت کو اور مضبوط بنا دے گا، اور پھر ہماری محبت ادھوری رہ جائے گی۔ حسین کی داڑھی کی چبھن کو اپنے پوروں پر محسوس کرتے وہ دھیمے لہجے میں اس کے ہر نقوش کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے محسوس کرتے بولی۔ حسین کا شور مچاتا دل ساکت ہوا، چلتی سانسیں سینے میں کہیں دب سی گئیں، ایک شدید ٹیس سینے میں اٹھتی محسوس ہوئی جو ناقابل برداشت تھی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے، اور انشا اس کے چہرے اور آنکھوں میں تیرتی تکلیف کو محسوس کرتے ایک دم مسکرا اٹھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ ایک آلوہی چمک نے اپنی جگہ بنائی، اور حسین اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ یہ منظر ساکن کر دینے والا تھا، پتھر کا بنا دینے والا تھا۔ وہ جو پہلے اس کے لفظوں کے زیر اثر تکلیف میں مبتلا ہوا تھا، اب جیسے وہ اس کی ساری تکلیف اس بھیگی مسکراہٹ کے آگے وہ صدیاں وار سکتا تھا، ہر بار ہار تسلیم کر سکتا تھا، اپنی سلطنت اٹھا سکتا تھا۔ مذاق کر رہی ہوں نین، انشا اپنے نین سے دور جائے گی تو مر نہ جائے گی؟ اپنے ہی لفظوں کا اثر وہ اپنے ہی لفظوں سے ظاہر کر رہی تھی، مسکراتے ہوئے بھنویں ریز کیے گویا ہوئی۔ حسین اسد عدیل کے سینے میں دبی سانسیں روا دوا ہوئیں، دل کی دھڑکنیں پھر آب و تاب سے دھڑکنے لگی۔ تمہارا مذاق میری جان پر بنایا تھا انشا۔ حسین کا لہجہ سرد ہوا، انشا کا مذاق اسے انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ سوری، انشا نے کان پکڑے بن آواز سوری کہا، بلکہ اب تمہاری غلطیوں کی فہرست میں ایک اور غلطی شامل ہو گئی ہے، اور اب سزا کا وقت ہے۔ حسین اس کے انداز پر دل و جان سے فدا ہوا تھا، اپنے لہجے کو حتی الامکان سخت بنایا، اس کے ہر نقوش کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے بولا۔ انشا نے اپنا نچلا لب دانت تلے دباتے اس کی جانب مسکاتی نگاہوں سے دیکھا۔ اور کیا سزا ہے میری؟ انشا حسین کے گردن میں باہیں ڈالے دل فریبی سے گویا ہوئی۔ حسین اس کے انداز پر اپنی شمار ہوتی دھڑکنوں کو گنتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے لے ایک طرف بنے جھولے کی جانب بڑھا۔ انشا نے مسکراتے کو اپنے سینے سے لگاتے، اس کے بال دوسرے کندھے پر منتقل کرتے اس کے کندھوں پر اپنا بھیگا لمس چھوڑنے لگا۔ آج جا کر حسین اسد عدیل سکون نامی احساس سے روشناس ہوا ہے انشا۔ حسین اسد عدیل کا سکون انشا حسین اسد عدیل کی ذات میں قید ہے، اور اس سکون سے اب تا عمر فازیاب ہونا چاہتا ہوں۔ حسین کے لب گستاخیاں سرزد کرتے حدود کو توڑتے اس کی کمر پر رقص کرنے لگے، اور انشا آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھتے عرض پر گلال لیے حسین کے لبوں کی گستاخیاں برداشت کرانا چاہتی ہوں نین، ایسی یادیں جو زندگی بھر یاد رہیں، جنہیں بھولنا ناممکن ہو۔ کیا آپ میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی حسین یادیں بنائیں گے جو جینے کا سہارا بن جائے؟ انشا پلٹتے حسین کی جانب دیکھتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے گویا ہوئی۔ اس نے فرمائش کی تھی، اور حسین اسد عدیل نے اس کی فرمائش پر سر تسلیم خم کیا تھا۔ ہماری زندگی کا ہر پل حسین ہوگا انشا، ہر پل ایسی یادیں دے جائے گا جو تا عمر ہمیں یاد رہیں گی، محبت پاش لہجے میں کہتے حسین انشا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ انشا نے مسکراتے ہوئے اس کے لمس کی تاثیر کو محسوس کیا۔ حسین کے لب اس طرح لمس کو محسوس کرتے اس کے وجود میں مسروریت سے دوہرا گئے۔
مانو اس کے گزرے دنوں کے تمام کا سفر طے کیا جن میں تیرتی محمد حسین کے لیے آب حیات کی مانند تھی۔ جب سے ان آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی جگہ بے رخی اور بیگانگی دیکھی تھی، تب سے وہ دھیرے دھیرے بھی موت مر رہا تھا، اور اب گویا اسے آب حیات پھر درکار ہوا تھا، کیونکہ آج اس نے اپنے لیے انشا کی آنکھوں میں وہی محبت دیکھی تھی جس کا وہ عادی تھا۔ آنکھوں سے لب سفر کرتے اس کے گلابی عارض اور ناک سے ہوتے ہونٹوں کے کونے پہ موجود دل پر آن ٹھہرے۔ انشا کی گرفت حسین کی شرٹ پر مضبوط ہوئی، شرم و حیا کا احساس غالب پانے لگا۔ حسین اپنے رقیب کو شدت سے چومتا انشا کی سانسوں پر جھکایا، انشا کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے اپنی گردن کے گرد حائل کیے، اس کی سانسوں پر حکمرانی کرنے لگا، اور انشا آنکھیں بند کیے ہر چیز کو بھلائے ان لمحات کو جینے لگی۔ وہیں حسین بھی اپنے وعدے اور میرم کو بھول بیٹھے اس حسین لمحات میں قید سکون کو محسوس کرنے لگا۔